Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में वेलकम कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब का, जो कि अहमदीज़ जमात इस्लाह पसंद के सरगर्म कारकुन हैं। और आज का टॉपिक रखा गया है कि क्या सच्चे नबियों से भी गलती हो सकती है या नहीं। इस रिगार्डिंग मोहतरम तारिक चौहान साहब जानकारी देंगे। तो आए वेलकम मोहतरम तारिक चौहान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने मौजू आज का बता दिया कि क्या सच्चे नबियों से भी गलती हो सकती है। ये मौजू रखने की वजह ये बनी कि आम तौर पे ये एतराज़ किया जाता है हमारे जो मुसलमान भाई उनकी तरफ से कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने ये बात कही अपने मुतल्लक़ कि नबियों से गलती हो सकती है। तो मसलन जब उनको पेशगोई मिली, जिसको हम पेशगोई मुस्लिम मौत कहते हैं, जो पेशगोई ज़की ग़ुलाम की थी, तो उसमें उन्होंने इज्तिहादी गलती से ये समझ लिया कि ये उनका अपना बेटा ही है, जिस्मानी बेटा होगा जिसका वादा दिया गया है। तो बहरहाल जब पहला बेटा उनके पैदा हुआ इसके बाद, इस पेशगोई के बाद, तो वो समझे कि ये वही बेटा है, लेकिन वो वफ़ात पा गया। तो उन्होंने कहा कि मुझसे इज्तिहादी गलती हो गई, यानी वही को समझने में मुझसे गलती हो गई, क्योंकि वही में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा समझा। और फिर उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला के नबियों से गलती हो जाने से उनकी सदाकत पर कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि नबियों से गलती हो सकती है। तो असल बात यह है कि जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि नबी भी इंसान होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबियों को इंसानों की तरफ ही भेजा है। जैसे कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर ज़मीन पर इंसान न बसते होते तो हम फरिश्तों को भेजते नबी बनाकर, लेकिन चूँकि इंसान बसते हैं ज़मीनों पर, इसलिए नबी को भी इंसान को ही भेजा जाता है नबी बनाकर इंसानों के लिए। और दूसरी है कि अगर अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी की उसवा हसना, यानी उसके अच्छे नमूना पर अमल करो, तो अगर नबी बशर ना होता, इंसान ना होता, तो फिर इंसान उसके उसवा पर कैसे अमल कर सकते थे, क्योंकि फिर तो वो उनके लिए अमल करना नामुमकिन होता था। अगर नबी इंसान के अलावा कुछ और होता, कोई नूर होता या फरिश्ता होता या रूह होता, तो वो जो करता था वो इंसान कैसे कर सकते थे। तो ये बात भी साबित कर दी है कि जो अम्बिया होते हैं वो इंसान ही होते हैं, बशर ही होते हैं। जैसे कुरान मजीद में फरमाया गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है, तो तुम्हें उसकी पैरवी करनी चाहिए। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके साथियों के मुतल्लिक़ भी फरमाया कि तुम्हारे लिए उसमें एक बहुत अच्छा नमूना है। तो इस वजह से कि हज़रत इब्राहीम भी इंसान थे, उनके साथी भी इंसान थे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, इसलिए हम इंसानों को जो उन पर ईमान लाते हैं, हमें कहा गया है कि हम उनके तरीक़ पर अमल करने की कोशिश करें जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला साफ़ फरमाता है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया, यानी इनसे कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, जैसे तुम इंसान हो। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरी तरफ अल्लाह ताला की वही आती है। तो वही आने से जो इंसानी बशरी हिस्सा है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन रूहानी मुकाम नबी का आम इंसानों से बढ़ जाता है, क्योंकि खुदा ताला की कुर्बत उसको नसीब होती है, अल्लाह ताला का मुकालमा उसे नसीब होता है, जिस वजह से उसका रूहानी मुकाम दूसरे आम इंसानों से बढ़ जाता है। फिर जब कुफ़ार मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुतालबा किया कि आप कोई मौजज़ा दिखाएं और आसमान पर चढ़ के तो कोई किताब ले आएं जो फिर हम पढ़ें, तो फिर हम आप पर ईमान ले आएं शायद।
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، کل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، یعنی ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ذات پاک ہے، میں تو ایک بشر رسول ہوں، ایک انسان ہوں، رسول کے طور پر آپ کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء بشر تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر یعنی انسان ہی تھے۔ اور بشر کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ ضَعِیفًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کمزور کیا ہے، یعنی اس کی بنیاد ہی میں ایک کمزوری پائی جاتی ہے، اور یہ کمزوری اس کی جسمانی کمزوری سے متعلق نہیں ہے بلکہ نفسیاتی طور پر اس میں جو کمزوریاں ہیں، جسمانی طور پہ کمزوریاں ہیں، مثلا ایک انسان اڑ نہیں سکتا، اس کے پر نہیں ہوتے، اور وہ پانی میں زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتا، اس طرح کی باتیں جو انسانی جسم سے بھی تعلق رکھتی ہیں، یہ بھی کمزوریاں کہہ سکتے ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر بھی اس میں کمزوریاں ہیں، جیسا کہ اس کی تفصیل قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف آیات میں بتائی گئی ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ انسان کمزور ہے، ناشکرا ہے، جھگڑالو ہے، جلد باز ہے، جلد مایوس ہونے والا ہے، تنگ دل ہے، جلدی گھبرا جانے والا ہے، کچے دل والا ہے، آپے سے باہر ہونے والا ہے، اور بے انصاف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کے رویوں کی اور ان کی نفسیات کی وہ قرآن مجید میں بتائی ہیں۔ تو جو انبیاء جو بشر ہیں، جو انسان ہیں، تو ان میں بھی اس طرح کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اور اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، مگر انبیاء کا یہ ہے کہ وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ گناہ سے پاک اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت سے نہیں ہوتے گناہ سے پاک، اور گناہ سے پاک کرنا ان کو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ خود گناہ سے پاک نہ ہوں تو پھر انہوں نے جن کی تربیت کرنی ہے وہ پھر پوری طرح تربیت نہیں کر سکتے، لیکن ان سے بشری کمزوری سرزد ہو سکتی ہے، جیسے اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے وحی الہی کو سمجھنے میں بھی انبیاء غلطی کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس غلطی کو ختم کر دیا جاتا ہے، صحیح کر دیا جاتا ہے، رفع کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ جو غلطی نبی سے سرزد ہوتی ہے وہ اگر اس طرح کی ہو کہ جس کا اثر دین کے کسی اہم گوشے پر پڑتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی فوراً تادیب آ جاتی ہے اور اس کی کریکشن ہو جاتی ہے، اور اگر ایسی بات نہ ہو تو وہ غلطی مومنین کے لیے ایک امتحان کی صورت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان میں مضبوطی پر قائم نہیں ہیں ان کی نشاندہی ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اس حال میں چھوڑ دے جس پر وہ ہیں جب تک کہ طیب کو خبیث سے الگ نہ کر دے، اور یہ مومنین کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان لانے کے بعد ایمان کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور جن کی نشاندہی ضروری ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ انبیاء سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں انبیاء، ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے ہم شروع کر لیں تو اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، مگر حضرت آدم پھر بھی گئے اس درخت کے قریب، ان سے یہ بہت بڑی غلطی نافرمانی سرزد ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کہتا ہے انہوں نے گناہ نہیں کیا جیسے کہ بائبل والے کہتے ہیں کہ وہ یہ ان سے گناہ سرزد ہوا تھا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت آدم کا گناہ کرنے کا یا غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ان سے بھول ہو گئی، اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی اور اسے قبول کر لیا اور ان کو اس غلطی سے اور اس کے اثرات سے محفوظ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان کو علم تھا ساری باتوں کا،
لیکن باپ تھے اور بشر تھے، کمزور تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے لہروں کی نظر ہو رہا ہے اور مرنے جا رہا ہے، تو انہوں نے حضرت اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ میاں تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا تو میرے اہل کو بچائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی سے کہا کہ تو نہیں جانتا یہ تیرا اہل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو تیری نبوت کا انکار کرتا ہے. تیرے اہل تو وہ ہیں جو تیرے پیروکار ہیں، اور تم نے یہ کیسی جاہلیت والی بات کی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کیا. اور حضرت نوح علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اہل ان کے کون ہیں، لیکن وہ وہی بات ہے کہ ایک بشری کمزوری کی وجہ سے ان سے یہ بات سرزاد ہوئی. لیکن ان کا نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ گناہ سے پاک تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہونے کی حیثیت تھے. اب حضرت یونس علیہ السلام کا دیکھیں. اب نینوا کے لوگوں کو انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک پیغام دیا اللہ تعالیٰ کا، مگر انہوں نے انکار کر دیا. اور یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وعدہ آ گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو وہی ہوئی کہ اب ان کے لیے عذاب کا ارادہ الہی ہو چکا ہے. تو حضرت یونس نے اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے یہ سمجھا کہ اب چونکہ اس جو قوم ہے اس نے تباہ ہو جانا ہے، تو میں پھر یہاں سے نکل جاؤں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں ملا تھا ابھی، لیکن انہوں نے اپنی ایک انٹرپریٹیشن کی اس وحی کی، اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے گئے تو لوگوں کو ایک دم ان کی آنکھیں کھل گئی کہ اب تو کہیں واقعی وہ عذاب نہ آ جائے جس کا حضرت یونس علیہ السلام ہمیں ڈراتے رہے تھے. تو بہرحال انہوں نے بہت آہوازاری کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. اور حضرت یونس علیہ السلام کو پھر بعد میں احساس ہوا کہ ان سے یہ بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے. تو پھر مزید واقعہ تو میں نہیں بیان کرتا، سب کو پتہ ہی ہے. تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی، لیکن وہ ان کی بشری کمزوری کی وجہ سے تھی. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے صاحب شریعت نبی تھے اور بہت اعلیٰ مقام تھا ان کا بنی اسرائیل میں. اور لیکن ابھی نبوت سے پہلے ان سے ایک قتل ہو گیا. اب قتل بہت بڑا سنگین جرم ہے. تو قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ ایک شخص کو اگر آپ قتل کر دیں تو اس کا مطلب ساری انسانیت کو آپ نے قتل کیا. لیکن حضرت موسیٰ نے جو قتل کیا تھا وہ قتل کے ارادے سے نہیں تھا کیا، اور لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قتل ہو گیا ایک آدمی. تو یہ ان سے ایک جرم سرزد ہوا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت پر فائز کر دیا، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ قتل بالارادہ نہیں تھا. اور پھر آپ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں کہ بار بار حضرت خضر ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے، میرے ساتھ اگر چلنا ہے. تو وہ بار بار اس اپنے وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک بشری کمزوری تھی جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہم غور کر لیتے ہیں. اب جو تاریخ طبری ہے اور دوسری احادیث ہیں اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بلوغت میں قدم رکھ رہے تھے تو ان کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوا، اور وہ خیال اتنا شدید تھا کہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے نکل بھی کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ان کی عمر کے لڑکے جو تھے وہ ناچ گانے میں حصہ لینے کے لیے شام کی محفلوں میں جایا کرتے تھے. تو ان میں بھی تجسس پیدا ہوا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں. تو اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے احادیث کی کتب میں، جیسا کہ تاریخ طبری جلد 2 میں اول میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو غلط باتیں لوگ ایام جاہلیت میں کرتے تھے ان کے کرنے کا میں نے صرف 2 مرتبہ قصد کیا، مگر ہر دفعہ اللہ میرے اور اس کے بعد اس بات کے درمیان میں آ گیا. اور اس کا انہوں نے یہ تفصیل یہ بتائی کہ دف اور باجوں کی جب ان کو آواز آتی تھی تو ان کا بھی دل کیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ نے ان کے کان بند کر دیے اور وہ سو گئے. اور اس طرح کے ایک اور واقعہ تھا کہ
وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات میں اب پھر اپنے ساتھی سے یہ درخواست کی جو پہلے کی تھی، اس نے اسے منظور کر لیا کہ میں اس رات پھر مکہ آیا، اور اس مرتبہ بھی مجھے وہی برات کے جلوس کے باجے سنائی دیے جو پہلی مرتبہ سنائی دیے تھے۔ میں جلوس دیکھنے بیٹھ گیا، اس مرتبہ پھر اللہ نے میرے کان بہرے کر دیے اور میں سو رہا اور آفتاب کی تمادت نے مجھے بیدار کیا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اس طرح کے شغل وغیرہ میں جائیں اور دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو پاکیزہ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے ایسا موقع ان کے لیے ختم ہو گیا سونے کی وجہ سے۔ اور صحیح مسلم میں بھی درج ہے، اور بھی بہت سی کتب میں، شق صدر کا واقعہ کہ کس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر دھویا گیا اور دوبارہ رکھا گیا تاکہ ان میں ایک پاکیزگی آ جائے۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں یہ روایت درج ہے کہ ایک دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو جبرائیل ان کے نزدیک آئے اور انہیں پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے اس میں سے آپ نے دل نکال کر اس میں ایک خون کا لوتھڑا نکال کر کہا، یہ تم میں شیطان کا حصہ ہے۔ پھر آپ کے دل کو سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ تو جو بچے وہاں تھے انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو اپنی ماں کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ محمد قتل ہو گئے ہیں۔ تو جب وہ سب لوگ آپ کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ تو روایتوں میں ہے کہ یہ شق صدر کا واقعہ یعنی دل نکال کر دھویا 4-5 دفعہ ہوا۔ تو وہ جو مخالفین ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہتے ہیں جی وہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی گندا تھا کہ بار بار دھونے کی ضرورت پیش آئی، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ جس اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائد کرنا تھا، اس کے لیے اعلیٰ قسم کی پاکیزگی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے ایسا بار بار کیا گیا۔ پھر ایک اور واقعہ ان کے لڑک پن کا ہے جو صحیح بخاری میں درج ہے کہ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کعبہ کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ اس وقت آپ تہبند باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے کہا، بھتیجے کیوں نہیں تم تہبند کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تمہیں آسانی ہو جائے۔ حضرت جابر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا، یعنی وہ ایک قسم کے ننگے ہو گئے۔ تو اسی کی وجہ سے وہ فوراً غشی کھا کر گر پڑے اور اس کے بعد کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، جلد اول میں صفحہ 264۔ حدیث کا نمبر ہے 364، صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 364۔ اچھا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق جیسے سب جانتے ہیں کہ وہ غار حرا میں عبادت کرتے تھے، تو وہاں پہ جب ان کے پاس پہلی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ سخت گھبرا گئے اور بھاگتے بھاگتے حضرت خدیجہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان کو بتایا اور سخت ان کی حالت ہے۔ انہوں نے کہا میرے اوپر چادر اڑا دو، کہاں پر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو۔ تو وہ اس میں لکھا ہے تاریخ طبری میں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو خوف کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی کہ قریب تھا کہ پہاڑ کی کسی بلند چوٹی سے کود کر خودکشی کر لوں، مگر جب میں نے یہ قصد کیا تو انہوں نے مجھے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زبردستی اس بات سے روک دیا۔ اور پھر آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں اب خود کو شاعر اور آسیب زدہ سمجھتا تھا، اور اس سے بھی برا سمجھتا تھا، بلکہ یعنی وہ لکھتے ہیں کہ میں شاعر اور آسیب زدہ کو دنیا میں سب سے زیادہ برا سمجھتا تھا اور ان کو دیکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا میرا نفس ضرور شاعر یا آسیب زدہ ہے،
مگر میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا تھا کہ قریش میرے متعلق اس کا چرچا کریں۔ میں پہاڑ کی کسی بلند چوٹی پر چڑھ کر وہاں سے خودکشی کر لیتا ہوں تاکہ اس رسوائی کے خیال سے اطمینان ہو۔ اور پھر میں اس ارادے سے پہاڑ کے وسط تک پہنچا ہی تھا کہ آسمان سے یہ آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ یعنی بشری کمزوری کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور یہ کام کرنے سے ان کو منع کیا۔ تاریخ تبری صفحہ 82 جلد اول۔ اور یہ بھی کافی دیر یہ واقعہ رہا، تو جس کے متعلق وہ آگے لکھتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدمی میری تلاش میں دوڑائے تو تمام مکہ میں مجھے تلاش کر کے ان کے پاس واپس آ گئے۔ اب تک اسی جگہ کھڑا ہوا تھا، اب کہیں جبرائیل میرے سامنے سے ہٹے اور میں بھی اپنے متعلقین کے پاس پلٹ کر آیا اور خدیجہ کے پاس آ کر ان سے چمٹ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے پوچھا ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کی تلاش میں اپنے آدمی بھیجے تھے اور وہ مکہ تک ہوا ہے مگر آپ کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے ان سے کہا میں ضرور شاعر ہوں یا آسیب زدہ ہو گیا ہوں۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بشری ریاکشن تھا ان کا، کہ وہ ان کو سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر پہلی وحی کے بعد پھر جو انقطاع وحی ہوا، یعنی کچھ کہتے ہیں چند ماہ تھے، 3 ماہ تھے، کچھ 6 ماہ تک کہتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی یہ تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ امام ظاہری سے مروی ہے کہ جب ایک عرصہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تو آپ بہت ہی غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھتے تھے تاکہ خودکشی کر لیں۔ اس نیت سے جب کبھی آپ چوٹی پر پہنچتے، جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس سے آپ کو اطمینان ہو جاتا اور جان میں جان آ جاتی۔ یعنی یہ ساری باتیں جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ایک بشر تھے، بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور خاتم النبیین تھے، لیکن بشری کمزوریاں ان میں موجود تھیں اس کے باوجود۔ اور پھر انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کی ہجرت ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ بہت ساری کھجوریں وغیرہ ہیں، تو وہ سمجھے کہ یہ ہجرت یمامہ کی طرف ہوگی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس سے مدینہ مراد تھا۔ تو یہ بھی ان کی ایک خیال تھا جو ان کے دل میں پیدا ہوا، جو بعد میں غلط ثابت ہوا۔ پھر جب آپ نے ہجرت کی تو آپ نے چھپ کر ڈر کر کی، اسی وجہ سے کہ جیسے قرآن مجید میں انسان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، اور آپ کو یہ خطرہ تھا کہ آپ کو پکڑ نہ لیں کفار، اور اگر وہ پکڑ لیتے تو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو شہید ہی کر دیتے۔ تو اس وجہ سے آپ نے ایک بشر کی حیثیت سے چھپ کر آپ سارے انتظام کر کے اور حضرت علی کو اپنی جگہ لٹا کر رات کے اندھیرے میں وہاں سے آپ نکلے حضرت ابوبکر کے ساتھ، کیونکہ آپ ایک بشر تھے۔ پھر ایک اور جو بہت مشہور حدیث بھی ہے اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ میں گزرا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نر کھجور کا گابھا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں، یعنی پیوند کر رہے تھے وہ کھجور کے درخت کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا نر کا گابھا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ خبر جب ان صحابہ کو پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس سے درختوں میں پھل کام آئے۔ پھر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا گمان تھا، اگر اس میں فائدہ ہے تو اسے کرو، میں تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں، گمان کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح، لیکن جو میں تم سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے، اور بھی کتب میں شاید ہو، لیکن میں نے یہ وہاں سے لی ہے۔ پھر صلح حدیبیہ کا جو واقعہ تھا کہ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 اپنے صحاب کی معیت میں
عمرہ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ خواب بھی سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور عمرہ بجا لاتے ہیں۔ ادھر قریش والوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں اتنے سارے لوگ اگر آ جائیں مکہ میں ایک دم مسلمان، تو ہمارا روب ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا، اور پھر ایلچیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا، اور قریش نے پھر ایک صلح نامہ تحریر کیا، جس کے جو شرائط تھے وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی ذلت آمیز تھے۔ تو اور بلکہ یہاں تک قریش نے کہا کہ اس عہد نامے میں جو جہاں پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دیے جائیں۔ تو صحابہ تو اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ بھئی تم یہ لفظ کاٹ دو رسول اللہ کے، کیونکہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، یہی تو سارا جھگڑا ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہ رہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بات ٹھیک ہے، وہ مجھے نہیں رسول اللہ مانتے، لیکن حضرت علی تو شاکڈ تو ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بات نہ مانی اور نہیں اس کو مٹایا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹا دیا۔ یعنی یہ حالت تھی۔ ظاہر حضرت علی نے نافرمانی تو نہیں کی، لیکن وہ ایک صدمے کی حیثیت میں تھے، کیونکہ وہ جو اس کے شرائط تھے صلح حدیبیہ کے، وہ بہت ہی ذلت آمیز تھے مسلمانوں کے لیے۔ لکھا ہے کہ مسلمانوں میں پھر اضطراب پھیل گیا، سخت گھبرا گئے، صدمہ میں آ گئے، اور بعض صحابہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی شک ہونا شروع ہو گیا، کہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو اب تو یہاں ہمیں وہ عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں، تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ میں سچے بھی ہیں کہ یا نہیں؟ کچھ لوگوں کو یہ بھی شک ہو گیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اب چونکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، اس لیے جو قربانی آپ ساتھ لے کے آئے ہیں ان کو یہاں پہ ذبح کر دیں۔ لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے حکم کے باوجود۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں وہ اپنے خیمہ میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور انہوں نے آپ کی پریشانی کا سبب پوچھا، تو آپ نے بتایا کہ لوگوں نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے نافرمان ہیں، بلکہ یہ وجہ ہے کہ اس شکست کے غم سے ان کے دماغ معاف ہو چکے ہیں، اس لیے آپ اس طرح کریں، اپنی قربانی کو ذبح کر کے قربانی کا آغاز کر دیں، تو پھر سب لوگ آپ کی عمل کی پیروی کریں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، اور صحابہ نے پھر ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی قربانیوں کو وہاں پہ جانور جو تھے وہ ذبح کرنے شروع کر دی۔ تو اب کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے خدا کے رسول تھے، تو ان کو خود نہیں تھا پتہ کہ یہ کیا ہوا ہے، اور ایک بیوی نے ان کو بتایا کہ اس طریقے سے کرو؟ تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم ہے، کہ وہ ایک بشر رسول تھے، اور بشری کمزوریاں ان میں بھی تھیں، ان میں بھی پریشانی تھی، دکھ اور اس طرح کی تکالیف جو عام انسانوں میں ہوتی ہیں ان میں بھی تھیں، اور اس وجہ سے ان کی صداقت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ ایک قصہ غرانیق جو بہت زیادہ مشہور ہے اسلام میں، اور جس کے اوپر مخالفین نے بھی بہت سارے اعتراض کیے۔ جی تو یہ جی سوری، وہ آڈیو صحیح نہیں گئی۔ اس کی قصہ غرانیق جو ہے، اس کا تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بڑے دکھ تھے، ان کو تھا کہ قریش جو ہے ان کو اسلام کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے ان میں ان کا دل تھا، ان کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آیت نازل ہو جائے کہ جس سے یہ دوری دور ہو جائے مسلمانوں اور قریش مکہ کے دوران۔ تو ایک دن آپ بیت اللہ میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر اللہ کی جانب سے وحی کا نزول شروع ہوا، اور آپ نے سورہ نجم کی قرأت شروع کی، اور جب ان آیات تک پہنچے
کہ تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری استیوی منات کو، تو شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ جاری کرا دیے، یعنی یہ لات اور منات بہت بلند پایا کہ بت ہیں، اور یقیناً ان کی شفاعت بھی اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ تو مشرکین آپ کی زبان سے اپنے معبودین کے لیے الفاظ سن کر انتہائی مسرور ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی تلاوت مکمل کرنے کے بعد سجدہ تلاوت کیا تو اس مجلس میں موجود تمام مشرکین بھی سجدہ ریز ہو گئے، اور بیت اللہ میں موجود کوئی بھی مومن اور مشرک ایسا نہ بچا جو سجدہ ریز نہ ہوا۔ صفحہ 109 تاریخ طبری۔ تو بعد میں بتایا جاتا ہے کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام شام کو آپ کے پاس آئے اور بتایا کہ جی آپ نے یہ کیا کہہ دیا، یہ آپ جو آپ کے الفاظ منہ سے جاری ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے ناراضگی ہوئی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور آپ کے دل پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سورہ حج کی یہ آیات آئیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے آپ سے قبل بھی جتنے رسول اور پیغمبر بھیجے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے کلام کو پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں اپنی جانب سے الفاظ شامل کر دیے، پھر اللہ شیطان کے شامل کیے ہوئے الفاظ کو تو ختم کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو برقرار رکھتا ہے، اور اللہ تو بہت ہی باخبر رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ حج آیت 52۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل میں کجی ہے ان کو اللہ تعالیٰ مومنین سے علیحدہ کر دے، کیونکہ جب کسی نبی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کے مومنین جو جن کا ایمان جو ہے ابھی اتنا ترقی یافتہ نہیں ہوتا تو وہ کئی دفعہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور نبی کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہی مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان میں پکے نہیں ہیں ان کا اظہار ہو جائے۔ اب وہ واقعہ جس میں حضرت عائشہ کا واقعہ ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا منافقین نے ان کے کردار پر، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، اور حضرت عائشہ سے خیر چھوٹی عمر کی تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کس طرح کا الزام ان کے اوپر لگایا گیا، کیونکہ اس واقعے کے بعد وہ بیمار ہو گئیں، اور جب ان کو پتہ چلا تو وہ بہت روئیں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور انہوں نے گواہیاں بھی لوگوں سے لیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے وہ والا سلوک ان کا نہیں رہا جو پہلے تھا۔ تو حضرت عائشہ حضرت ابو بکر اپنے والد کے گھر چلی گئیں، پھر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو کہا کہ عائشہ اگر تم نے واقعی کوئی ایسی بات کی ہے تو مان لو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لو۔ لیکن حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ اگر میں اس کا اقرار کر لوں تو پھر بھی میں بری بن جاؤں گی، اور اگر میں اس کا انکار کروں گی تو پھر بھی کوئی میری بات نہیں مانے گا، تو میں وہی بات کروں گی جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا انتظار کروں گی کہ وہ میری بریت ظاہر کر دے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بریت ظاہر کر دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور حضرت عائشہ کے پاس اور کہا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بریت ظاہر کر دی ہے اور تمہیں بری کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں تو شکریہ اس کا ادا کروں گی جو میرا رب ہے جس نے میری برات ظاہر کی ہے، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کیوں ادا کروں۔ تو بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بشر تھے، لوگوں کی باتوں کا ان پر اثر ہوا تھا اور وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ بے شک ان کا دل اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ان کو پوری طرح کامل یقین نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا اور برات ظاہر کر دی تو پھر ان کو یقین آ گیا۔ تو یہ بھی ان کی بشری کمزوری کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس اے نبی آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیے۔
تو جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت گناہ کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ مغفرت طلب کرتے رہیے. لیکن اصل بات ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ مغفرت کا طلب کرنا درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ نہیں تھے کہ وہ گناہ کرتے رہتے تھے، بلکہ وہ بشری کمزوریوں سے مغفرت طلب کرنا. اور پھر جتنی زیادہ مغفرت انسان طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو مغفرت کرنے کے لیے کہا گیا. آخر میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا یہ چھوٹا سا ٹیکسٹ ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں، اور یہ ضرور ہے کہ ایسا ہو تاکہ بشر خدا نہ ہو جائے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایک حکیم ہزاروں بیماروں کا علاج کرتا ہے، اگر ان میں سے ایک مر بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، اس سے اس کی حکمت میں کچھ داغ نہیں آ جاتا. کبھی حافظ قرآن کو پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اب وہ حافظ نہیں رہا. جو باتیں متواترات اور کثرت سے ہوتی ہیں ان پر حکم لگایا جاتا ہے. ملفوظات جلد اول. محترم طارق چوہان صاحب، بہت چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے، اور پلیز جتنا شارٹیسٹ جواب ہو اتنا دے دیجیے گا تاکہ میرے 2-4 کوشچن سے پورے ہو سکیں. آپ نے صلح حدیبیہ کا ذکر کیا، یہ جنگ کن کن کے درمیان ہوئی تھی اور ہارنے کا سبب کیا تھا؟ شارٹیسٹ آنسر پلیز. شکریہ. یہ صلح حدیبیہ کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ 6 ہجری میں جو مسلمان تھے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے مکہ میں، لیکن قریش نے ان کو وہاں پہ نہیں جانے دیا، اور وہاں پہ پھر یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو یہ کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ اس میں جو شرائط تھیں وہ یہ تھیں کہ مثلاً اگر قریش کی طرف سے کوئی مسلمان بھاگ کر اپنی جان بچا کر مسلمانوں کی طرف آئے تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی کافر مکہ جائے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے. یعنی اس طرح کی شرائط تھی جو مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا باعث تھیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ لوگ جو تھے وہ بڑے شکست خوردہ فیل کر رہے تھے، لیکن یہ کوئی جنگ نہیں تھی بلکہ ایک معاہدہ تھا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. محترم طارق چوہان صاحب، میں نے آپ کی باتیں بہت ہی غور سے سننے کی کوشش کی، دھیان پوروک سنی بھی ہیں. آپ نے کوئی ایسا ذکر کیا کہ کسی چیز کی تلاوت تک قرآن مطلب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اور اس تلاوت کے نتیجے میں جو بھی اس کا مطلب تھا وہ سن کے مشرک مسلمان، شاید ایسا پہلی بار ہوا ہو کہ دونوں نے اس کو مان لیا اور سجدے میں گر پڑے، یعنی کہ مشرک اور مسلم کا اتحاد ہوتا ہوا دکھائی دیا. بٹ کسی اور آیت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نفی ہو گئی کہ وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں کی گئی تھی. چلیے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کی تلاوت دوبارہ آ گئی آسمان سے. اوکے، اب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگم عزیز صاحبہ کو گھر سے نکال دیا کیونکہ ان پہ شک کیا گیا تھا لوگوں کی طرف سے، تو ان کے سسر کے ہاں وہ چھوڑائے یا وہ چلی گئیں، اٹ از اوکے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھیج دی کہ ایسا ایسا نہیں ہے، وہ وہاں سے واپس لے آئے. سر یہ بھی ہو گیا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ساتھ دیا. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نبیوں کا جو آپ بتا رہے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو عام آدمی کی طرح ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ جن آدمیوں کو اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ نبی ہو گئے ہیں، انہیں سرٹیفکیٹ مل جاتا ہو اس بات کا کہ وہ اپنی 100 باتیں بھی اس میں شامل کر دیں اور کہہ دیں کہ خدا کی طرف سے ہمیں ملی ہیں. اس کا علاج کیا ہوگا اگر ایسا محسوس ہو؟ بتائیں. اور کیا کسی نبی نے ایسا بھی کیا ہے کہ اپنی طرف سے منسوخ کر دی ہوں باتیں؟ شکریہ. قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے اس کو خدا تعالیٰ خود پاک کرتا ہے، اور اس کے ذہن کو اور اس کے جسم کو پاک کیا جاتا ہے، اور وہی بذات خود انسان کو پاک کر دیتی ہے. تو جو بھی بات اس کے نبی کے منہ میں سے نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتی ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے.
یعنی خدا تعالیٰ ہی اس سے ہر طرح کا کام لے رہا ہوتا ہے، جو اس لیے جو غلطی بھی نبی سے ہوتی ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی اذن کے مطابق ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، سورہ نجم۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی بات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے کہ وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ وہ وہی ہی ہوتی ہے جو وہ کہتے ہیں جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی غلطی بھی بظاہر ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہی سارا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھانا چاہتا ہے مومنین کو کہ ان کا فوکس توحید پر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو دھویا اور اس قابل کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ وحی کو ریسیو کر سکیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق لوگوں کی ہدایت کا انتظام کریں۔ اس سے پہلے نبی کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی جو خدا تعالیٰ نبی کو کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ نبی پاک ہو جاتا ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم ہر ایک کے ساتھ، تمہارے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا پیارے حضور آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، مگر میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ یعنی یہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کو پاک کرتا ہے، اس کو نمونہ بنانا ہوتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام صحیح پہنچانا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی سے ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ وہ غلط پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچائے، اور اگر کبھی غلطی سے ایسا ہوتا ہے تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تنبیہ کر دی جاتی ہے۔ اس کی بھی مثالیں ہیں، جیسے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے بات کر رہے تھے تو ایک نابینا وہاں آ گیا، تو اس کی طرف توجہ نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ وہ اس کی طرف توجہ کرنی ضروری تھی، یعنی ان کی غلطی کی نشاندہی کی گئی۔ پھر جنگ بدر میں جو قیدیوں کے ساتھ سلوک تھا اس کے متعلق پھر ان کی نشاندہی ہوئی، اور حضرت عمر کی بات جو تھی وہ صحیح نکلی۔ تو اس طرح میں نے وہ آپ کو کھجوروں والا واقعہ بھی بتایا کہ اس میں بھی ان کی غلطی نکلی ایک انسان بشر کی حیثیت سے۔ تو یہ جو غلطی نبی کی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن کے مطابق ہوتی ہے، تاکہ جیسے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بڑی اچھی بات کی ہے، تاکہ بشر خدا نہ ہو جائے۔ محترم طارق چوہان صاحب، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ سب سے عظیم نبی تھے، سب سے بڑے تھے، رحمت للعالمین تھے، اور انڈاؤٹیڈلی سبھی مسلمان کسی بھی فرقے کے ہوں ان کو عظیم ترین نبی مانتے ہیں۔ تو اگر عظیم ترین نبی کے ریگارڈنگ ان باتوں کو مان لیا جائے کہ ان کا باقاعدہ آپریشن کیا گیا، ان کے دل کو نکالا گیا، اس کو صاف کیا گیا، اس کو دھویا کیا گیا، اور تب وہ وہی ریسیو کرنے کے قابل ہوئے، تو میرے خیال سے ان سے پہلے تو ایسا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، میں نے تو سنا نہیں کہ کسی کا آپریشن کیا ہو باقاعدہ ڈاکٹر حکیم بلا کے یا فرشتوں کو بلا کے۔ تو اس کا مطلب تو کیا بانے کہ تمام پہلے نبیوں کو آپ پاک نہیں مان رہے ہیں، انہیں وہی ریسیو کرنے کے قابل نہیں مان رہے ہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ جی نہیں، میں نے تو آپ کو پہلے یہ بات کہی ہے، تمام انبیاء پاک ہوتے ہیں۔ وہ پاک اللہ تعالیٰ کس طرح کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اس طرح کیا اور وہ ڈاکومنٹڈ بھی ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پاک کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پاک کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے تمام انبیاء پاک ہوتے ہیں، تمام انبیاء مس شیطان سے فری ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء میں پاکیزگی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے ان کے اس مقام کی وجہ سے ہے، یعنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کے آئے وہ ساری دنیا کے لیے تھی،
اور قرآن مجید میں پہلے سے تمام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں ان میں سے جو تعلیم تھی جو ضروری تھی وہ اس میں شامل ہو گئی. یعنی ایک نبی جو تمام دنیا کی طرف آیا اور ایک شریعت جو تمام انسانوں کی طرف کی گئی قیامت تک. تو اس وجہ سے وہ دوسرے انبیاء سے ان کا فرق ہے. اور خاتم النبیین یعنی ان کو نبیوں کے سردار کہا گیا ہے کیونکہ وہ تمام نبیوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ان کی تمام تعلیموں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کہا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، پھر بھی وہ گئے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ طٰہٰ میں کہ در حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم کو تاکیدی حکم فرمایا تھا سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا تھا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی باوجود کہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان کا ارادہ نہیں تھا، یہ ان کی سہو تھی، ان کی بھول تھی کہ جس کی وجہ سے ان سے یہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معافی فرما دیا. تو تمام نبی پاک ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا لا نفرق بین احد من رسل، کہ نبیوں کے درمیان اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور صادق بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے، اور فضیلت کی جو وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے آئے اور ان کا پیغام تمام دنیا، ان کی شریعت تمام دنیا کے لیے تھی. اور پھر یہ کہ ان کا بلند مقام اس لحاظ سے بھی تھا کہ ان کو جو روحانی بیٹا دیا گیا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا درجہ دیا گیا. جیسے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. یعنی جو احمد کا غلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، وہ اس کا غلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام سے اعلیٰ درجہ کا ہے. اور یہ درجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، یہ کوئی ذاتی خواہش یا ذاتی کوئی فضیلت یا ذاتی صفات کی وجہ سے نہیں ہوتے. وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. ہاں جی سر، اگر سوال رکھ دیں، میرا بھی رکھ دیں تو آپ کی نوازش ہوئے گی. سوال یہ ہے کہ اگر تمام نبیوں سے جو پہلے پیغمبر اسلام سے پہلے بھی رہ چکے ہیں ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، تو حضرت مسیح کے بارے میں بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ ان سے بھی کچھ سرزد ہوا ہے، کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے یا نہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام بھی بشر تھے. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب صلیب سے پہلے کے واقعات کہ وہ انجیل میں ان کے متعلق بتایا گیا کہ کس طرح وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اس پیالہ کو ٹال دے، اور سخت وہ وحشت زدہ تھے اس وقت. تو وہ ان کی بشری کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ ہوا ایسا. اور پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے جیسے لکھا ہے کہ وہ یہ سمجھے تھے کہ ان کی جو بادشاہت ہے جس کا ان کو وعدہ دیا گیا ہے وہ شاید دنیاوی بادشاہت ہے، لیکن بعد میں ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں، یہ روحانی بادشاہت ہے. تو تمام انبیاء بشر ہونے کی وجہ سے ان سے غلطی کوئی نہ کوئی سرزد ہوتی رہتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک دفعہ ان کو بڑی سخت بھوک لگی تھی، تو ایک انجیر کے درخت کے پاس سے وہ گزرے تو اس پہ انجیریں نہیں تھی، تو وہ غصے میں آ گئے اور اس کے اوپر لعنت کی. تو حالانکہ وہ انجیر کے درخت کا تو کچھ قصور نہیں تھا، لیکن یہ ان کی بشری کمزوری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. بھوک لگی ہوئی تھی بڑی سخت. تو انسانوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، اور نبی بھی جو ہوتا ہے وہ چونکہ انسان ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی لگی ہوتی ہیں، اور وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے لیکن غلطی سے پاک نہیں ہوتا. محترم طارق چوہان صاحب، اپنی اس آڈیو میں آپ نے ذکر کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے کے ریگارڈنگ، اور ان کا روحانی بیٹا بتایا آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام.
जिन को आप अहमदी लोग नबी मानते हैं सर। तो क्या एक ऐसा नबी हो सकता है कि किसी के घर का बंटवारा हो रहा हो, जायदाद का लिखा पढ़ी हो रही हो, और एक आदमी के शख्सियत के साइन की ज़रूरत हो और पता चल जाए कि मेरे साइन की अहमत है, तो उनकी लड़की का सीधा सीधा रिश्ता दिलवा दिया जाए और कहा जाए कि भाई अगर आप रिश्ता करोगे तो साइन करूंगा, ये करूंगा, और उसके बाद शर्तों पे शर्तें, शर्तों पे शर्तें। तो ये भी क्या किसी वही के ज़रिए किया गया था, या ये एक इंसानी जज्बात करा रहे थे? पहला सवाल बताएं। शुक्रिया। बिल्कुल, वो तफ़सील अगर आप पढ़ें ना वो तज़किरा में, तो उसके मुतल्लिक़ यही है। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तो इरादा कर लिया था कि मैं इसके ऊपर साइन कर दूँगा, क्योंकि उनको तो कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये उनकी तरफ वही की गई कि इस तरीके से करो और इनका रिश्ता मांगो। और मकसद यही था कि वो लोग इस्लाम का इनकार करते थे, इस्लाम की तालीमात का इनकार करते थे, तो एक तरह से उनको उसकी तरफ लाने की ये कोशिश थी। वरना हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम को शादी का कोई शौक़ नहीं था। जिन्होंने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की किताब को पढ़ा है, उनको पता पता है कि जब उनकी ये शादी हज़रत नुसरत जहाँ बेगम साहिबा से होनी थी, तो उस वक़्त वो बड़े परेशान थे। और यहाँ तक कि था कि वो तो कहते थे मैं शादी के काबिल ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने शादी भी की और फिर उनको इस काबिल भी किया। और अल्लाह ताला तो जो चाहता है वो करता है, उसके हाथ में सब कुछ है। तो इसलिए उनको कोई शादी का शौक़ हो ही नहीं था सकता। और उन्होंने जो भी किया वो वही इलाही के तहत किया। मेरा ख़्याल है अगला प्रोग्राम हम मोहम्मदी बेगम पे रखते हैं, और उसके मुतल्लिक़ बहुत सारे सवाल लोगों में हैं, तो वो हम उसके भी सारे जवाब देंगे। बल्कि हो सकता है वो हमें ज़्यादा प्रोग्राम करने पड़ें, तो हम एक सीरीज़ प्रोग्रामों की कर लेंगे मोहम्मदी बेगम के मुतल्लिक़, और उसकी क्या पस मंज़र था और क्या हुआ, और बाद में सारा फिर क्या हुआ और क्या मकसद था, और अल्लाह ताला के इसके इसके पीछे क्या पोशीदा राज था, और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इसमें क्या किरदार था। ये सारी बातें हम खोल कर बयान करेंगे, और मैं आपको सही रेफ़रेंस दूँगा, ताकि उसके मुतल्लिक़ खामख़ा एक हँसी ठट्ठा जो हो रहा है ना, वो सिर्फ़ मिस इन्फॉर्मेशन है जो लोग फैलाते हैं। जैसा कि तमाम अंबिया के मुतल्लिक़ लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा फैलाई गई इसी वजह से, और हँसी ठट्ठा भी बहुत होता रहा है। तो बहरहाल वो अल्लाह ताला तो यही कहता है हँसी ठट्ठा करते रहो, तो जब खुदा के सामने पेश होगे तो जवाब देने पड़ेंगे। मोहम्मदी बेगम साहिबा का अलैहि सलातु वस्सलाम का जो भी परिवार था, अगर आप लोगों को ये मंतिक मान ली जाए कि जी वो काफिर होने जा रहे थे, उन्हें रोका गया, वो मुसलमान नहीं थे, तो मेरी जानकारी में तो ये बात है कि वो पहले भी मुसलमान थे, और उन लोगों में से अक्सर करके मेरे ख्याल से आज भी मुसलमान ही हैं। वो अलग बात है कि अहमदी कहते हैं जी अहमदी हो गए, मोहम्मदी कहते होंगे मोहम्मदी हो गए। क्या कोई मोहम्मदी बेगम साहिबा, उनके हस्बैंड, उनके बच्चों में से गैर मुस्लिम हुआ भी है आज तक कोई, या सर बस आप लोगों ने वैसे ही चलिए मैं ड्रामा तो नहीं कहूँगा, मतलब आपने जो भी बना रखी है तस्वीर? और क्या किसी के धर्म में जाने से पहले अपनी मज़हब की तबलीग का ये तरीका होता है कि उसकी छोटी बच्ची को रिश्ता ज़बरदस्ती भिजवाया जाए और उसको बीवी बना जाए? तावील तो आप देते रहेंगे, मतलब ये क्या अल्लाह ही के हुक्म से हुआ? मतलब सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं आप? मोहतरम तारिक चौहान साहब, ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही, क्योंकि लगभग सवा घंटा हो गया है इस प्रोग्राम को, और फिर लोगों को थोड़ा सा वैसा भी ग्राम भी गुजरने लगता है। तो इंशाल्लाह जब भी आप अवेलेबल होंगे, क्योंकि अहमदी जमात निज़ाम वाले तो कम से कम मेरे सामने आते नहीं इस रिगार्डिंग बात करने के लिए मोहम्मदी बेगम के। एक मैं उनसे पूछता हूँ भाई मैं तुम्हारी जमात में क्यों शामिल हूँ, इसका जवाब देने नहीं आते वो। तो चलिए, हम तो आपको भी अहमदी समझ लेंगे, भले ही आप इस्लाम पसंद कहलाते हो, तो ये जिम्मेदारी आप लेते हैं तो वेलकम। मोहम्मदी बेगम का स्पेशल सेशन ले लीजिए इंशाल्लाह। ये तो खुदा बेहतर जानता है कि अल्लाह ना करे हमारा मकसद क्या है, गोड़ी ठट्टा उड़ाना है या क्या क्या आपने कहे। मेरा मकसद समझना है, जानना है, क्योंकि मोहम्मदी बेगम वाला कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, कम से कम मेरी नज़र में, जिसकी वजह से मैं आज तक उन्हें नबी मानने से हिचकिचा रहा हूँ सर। बट इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिएगा कि वो इश्काल मेरे दूर करें, और इंशाल्लाह अगले सेशन इसी नाम का सही। आपसे इजाज़त, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अमीर फैसल भाई, मैंने जो हंसी ठट्ठा की बात की वो आपके मुतल्लिक़ मैंने बिल्कुल नहीं की, और आप ऐसा करते भी नहीं हैं।
میں دوسرے لوگوں کے متعلق، جیسے وہ اس گروپ میں بھی ہر وقت ہوتا رہتا ہے اور باقی گروپوں میں بھی، میں نے ان کے متعلق بات کی ہے۔ اور آپ تو آپ کا بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام پارٹیز کو آپ ہر وقت دعوت دیتے ہیں کہ آ کے اپنا موقف بیان کریں، اور آپ کا ایک بالکل علمی طریق ہے، اور اس کے لیے بلکہ میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ یہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم محمدی بیگم کے متعلق بھی سیشن کریں گے، اور میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب دوں گا کہ آپ کو احمدی یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو کیوں ماننا چاہیے، اس بات کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا تفصیل سے۔ تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے رابطہ کر کے ہم دونوں آپس میں تو پھر یہ ایک دن مقرر کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ ایک یہ سیشن شروع ہوگا محمدی بیگم کا، اور اس کی صحیح جو معلومات ہیں جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اپنی کتب سے ہوں گی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اور تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ۔ طارق چوہان صاحب، مجھے صحیح سمجھنے کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ انشاءاللہ سر، میرا مقصد ہمیشہ سمجھنا ہی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آپ مرزا صاحب کو ریگارڈنگ یہ والا کانسیپٹ کلیئر کریں گے، محمدی بیگم والا، اور جو بھی میرے سوال ہیں انشاءاللہ اس کے بھی جواب دیں گے، اور اس کی بھی ایک طرح سے تبلیغ کریں گے کہ ان کو کیوں ماننا ضروری ہے۔ تو ویلکم آپ انشاءاللہ ایٹ دا نیکسٹ سیٹلڈ اویلیبل ٹائم۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ٹو آل۔